अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं सैयद अब्दुल वहाब शिराज़ी। जादू नगरी और जिन्नात की दुनिया वीडियोस का ये सिलसिला हमारा जारी है और इस सिलसिले की एक और नहायत ही अहम वीडियो लेकर आपके सामने हाज़िर हुआ हूँ। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इस्तिखारे के हवाले से और इस हवाले से 3-4 नहायत ही अहम चीज़ें आपके सामने पेश करने की कोशिश करूँगा। हम ये जानेंगे इस्तिखारा क्या है और इस्तिखारे और मशवरे में फ़र्क क्या है, क्या इस्तिखारा दूसरों से करवाना दुरुस्त है या नहीं, और इस्तिखारा करने का सही तरीका क्या है, और इस्तिखारे के गलत और मुरवजा तरीक़े जो हमारे मुआशरे में राइज हैं, जो जेली आमिलों और जादूगरों ने और जेली पीरों ने गढ़े हुए हैं, उन पर भी हम बात करेंगे। तो चलें बिस्मिल्लाह करते हैं। नाज़रीन, सबसे पहली बात तो ये समझ लें कि कुरान मजीद में और अरबी ज़ुबान, हमारी जो अरबी ज़ुबान है और कुरान मजीद की कुछ ऐसी इस्तिलाहात हैं, कुछ ऐसे अल्फाज हैं कि जिनका उर्दू के अंदर जब वो अल्फाज आए तो उनका माना और मफ़हूम या तो बिल्कुल गलत बन गया और या उनका माना और मफ़हूम जो उर्दू में राइज है वो नाक़िस है। मिसाल के तौर पर जाहिल का एक लफ्ज़ है। अब अरबी ज़ुबान में जहालत या कुरान की इस्तिलाह में जहालत और जाहिलियत क्या चीज़ है वो कुछ और है, और उर्दू ज़ुबान में जाहिल आम तौर पर अनपढ़ आदमी को या बेवकूफ़ आदमी को कहा जाता है। लेकिन अरबी ज़ुबान में और कुरान की इस्तिलाह में जाहिलियत कोई और चीज़ है, वो पढ़ा लिखा भी जाहिल हो सकता है। इसी तरह रिज़्क़ एक लफ्ज़ है। उर्दू ज़ुबान में रिज़्क़ खाने पीने की चीज़ों को कहा जाता है, जबकि कुरान मजीद में ये लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है अरबी ज़ुबान में कि ये एक बड़ा वसी माना रखने वाला लफ्ज़ है, और रिज़्क़ में वो तमाम चीज़ें शामिल हैं जो अल्लाह ताला की तरफ से एक बंदे पर इनामात होते हैं। उसमें खाने पीने की चीज़ें भी हो सकती हैं, फल भी हो सकते हैं, हत्ता कि इंसान की औलाद जो है ये भी रिज़्क़ के ज़ुमरे में आती है। इसी तरह एक लफ्ज़ जिहाद है। उर्दू ज़ुबान में जिहाद जंग करने को कहा जाता है। आम तौर पर जब भी जिहाद का लफ्ज़ बोला जाता है तो लोगों का जहन जंग की तरफ चला जाता है, अफ़गानिस्तान की तरफ चला जाता है, कश्मीर की तरफ चला जाता है, जबकि अरबी ज़ुबान में या कुरान की इस्तिलाह में जिहाद सिर्फ़ जंग पर नहीं बोला जाता, बल्कि जिहाद के मुख्तलिफ़ मराहिल हैं। पहला मरहला जिहाद बिन नफ्स है, अपने नफ्स के ख़िलाफ़ जिहाद करना। जिहाद का दूसरा मरहला मुआशरे में फैले हुए बातिल नज़रियात और ख़यालात होते हैं, उनके ख़िलाफ़ जिहाद करना होता है। जैसा कि अल्लाह ताला के फ़ज़ल से और आप हज़रात की दुआओं से ये जो काम कर रहा हूँ, ये जो वीडियो है, ये भी समझें ये जिहाद का ये दूसरा मरहला या दूसरी स्टेज से ताल्लुक़ रखने वाली चीज़ है। इसी तरह जिहाद का फिर तीसरा मरहला और तीसरी स्टेज ये होती है कि अल्लाह के रास्ते में निकल कर अल्लाह के दीन के गलबे के लिए, एलाए कलिमतुल्लाह के लिए जंग करना, ये भी जिहाद कहलाता है। लेकिन मैं फ़र्क आपको ये समझाना चाहता हूँ कि अरबी ज़ुबान में तो जिहाद का ये मफ़हूम है, लेकिन उर्दू ज़ुबान में जिहाद सिर्फ़ आम तौर पर जंग के माने में बोला जाता है। इसी तरह निफाक का लफ्ज़ है, और बहुत सारे ऐसे अल्फाज हैं जो कुरान में इस्तेमाल हुए हैं या हदीस में या अरबी ज़ुबान में इस्तेमाल हुए हैं, तो उर्दू में आकर उनका माना बिल्कुल बदल जाता है। बाज़ ऐसे अल्फाज हैं कि जिनका उर्दू में माना और तर्जुमा तो सही किया जाता है, लेकिन अमली तौर पर जो किया जाता है वो गलत है। उसकी एक मिसाल मैं आपको देता हूँ। जैसे मुआनिका है। मुआनिका गले मिलना सुन्नत है, और मुआनिका का मतलब होता है, उनक से है ये लफ्ज़, उनक से उनक मिलाना, यानी गर्दन से गर्दन मिलाना, इसको कहते हैं मुआनिका। ठीक है, तो उर्दू में इसका तर्जुमा किया जाता है गले मिलना। तकरीबन ठीक ही मफ़हूम है, ठीक ही माना है इसका। लेकिन अमली तौर पर हम देखते हैं कि हमारे मुआशरे में बाज़ लोग तो वाक़तन मुआनिका यही करते हैं, यानी अपनी उनक से उनक मिलाते हैं, लेकिन बाज़ लोग मुसादरा कर रहे होते हैं, सीने से सीना मिला रहे होते हैं, और बाज़ बातना करते हैं, बतन से बतन मिलाते हैं, और बाज़ तो मुज़ाकरा भी कर लेते हैं। बहरहाल अब आते हैं इस्तिखारे की तरफ कि इस्तिखारा का माना क्या है और हमारे यहाँ मुआशरे में इस्तिखारे को क्या समझा जाता है। इस्तिखारा का मतलब होता है अल्लाह से खैर तलब करना। इस्तिखारा खैर तलब करना किससे, वो आगे इसके मफ़हूम में से वाज़ेह है कि चूँकि एक दीनी अमल है, एक सुन्नत अमल है, तो इस्तिखारा का मतलब ये है कि अल्लाह से खैर तलब करना। अब बाज़ लोगों को आपने देखा होगा मार्केट में जो बैठे होते हैं जेली आमल और पीर जादूगर वग़ैरह, वो उन्होंने लोगों को इस जहालत में डाला हुआ है कि वो इस्तिखारे का मफ़हूम ही उन्होंने तब्दील कर दिया है, इस्तिखारे का माना ही वो गलत कर दिया है। चूँकि उन्होंने मतब खोले हुए हैं और वो इस पर अच्छी खासी आमदन और पैसा कमाते हैं और अपने सारे मतब चलाते हैं, इसलिए वो इस्तिखारे का वो मफ़हूम
جو اللہ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور جو صحابہ کرام سے ہمیں ملا ہے اس کو تبدیل کر کے انہوں نے کچھ اور بنا دیا ہے۔ تو استخارہ مشورے کو نہیں کہتے، مشورہ کرنا استشارہ وہ ایک الگ چیز ہے، وہ ایک الگ سنت ہے جس کا قرآن و حدیث میں ذکر ہے۔ ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم اپنے معاملات میں آپس میں مشورہ کر لیا کریں۔ تو استشارہ اور استخارہ اور مشورہ کرنا یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ استخارہ کا مطلب ہوتا ہے اللہ سے خیر طلب کرنا۔ تو اس اعتبار سے جو چیز ہمارے سامنے آتی ہے وہ یہی ہے کہ استخارہ دراصل دعا کو کہتے ہیں۔ خیر طلب کرنے کا کیا مطلب ہے؟ اللہ سے دعا مانگنا کہ اللہ میرا یہ جو کام ہے اس کام کے انجام سے میں واقف نہیں ہوں کہ اس کا انجام کیا ہوگا، اچھا ہوگا برا ہوگا، میرے لیے یہ صحیح ہے غلط ہے، ٹھیک ہے، یا مجھے کیا کرنا چاہیے، یہ آپشن بھی ہے میرے پاس، یہ آپشن بھی ہے میرے پاس، یہ آپشن بھی ہے، ان تین میں سے میں کون سی آپشن چوز کروں۔ تو اس میں پھر اللہ سے خیر طلب کی جاتی ہے، استخارہ کیا جاتا ہے، اللہ سے خیر طلب کی جاتی ہے کہ اللہ میری رہنمائی فرما، مجھے خیر والا جو ہے میں جو کام کروں اس کا انجام جو ہے وہ خیر کے ساتھ ہو اور خیر والا معاملہ میرے ساتھ ہو، اس کو کہتے ہیں استخارہ۔ لہٰذا اس سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ استخارہ دراصل خیر طلب کرنا ہی نہیں دعا ہے۔ اب چونکہ جب یہ دعا ہے تو اس سے ہمیں ایک دوسرے سوال کا جواب بھی خود مل گیا کہ کیا استخارہ کروانا دوسروں سے یہ جائز ہے یا نہیں ہے۔ دیکھیں جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ جیسا کہ استخارہ ایک دعا ہے اور اللہ سے خیر طلب کرنا ہے، تو اس اعتبار سے کسی سے بھی دعا کروانا اس میں یہ کوئی جائز ناجائز والی بات ہی نہیں ہے۔ ہم کروا سکتے ہیں، کسی سے بھی دعا کروا سکتے ہیں، کسی سے کہہ سکتے ہیں۔ لیکن یہاں پر سمجھنے والی بات یہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جیسا کہ روایات میں آتا ہے کہ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں استخارہ ایسے سکھایا کرتے تھے جیسے قرآن کی کوئی سورت یا قرآن سکھایا کرتے تھے۔ تو اب جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو جو استخارہ ایسے سکھایا کرتے تھے جیسے قرآن، تو کیا یہ کوئی چیز چھپی ہوئی چیز ہے، کوئی مخفی چیز ہے جس کا ہمیں پتہ نہیں ہے؟ ایسی بات تو نہیں ہے، ظاہر ہے یہ بالکل واضح چیز ہے۔ جب احادیث کے اندر اور آثار صحابہ کے اندر یہ چیزیں بالکل واضح ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا استخارے کے حوالے سے امت کو تعلیم دی، صحابہ کرام کو آپ کیا سکھایا کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ استخارہ دوسروں سے کروانا یہ جائز ہے، درست ہے، ٹھیک ہے، یعنی استخارہ اس اعتبار سے کہ دعا دوسروں سے کروانا جائز ہے۔ لیکن یہاں پر یہ بات سمجھنے کی ہے کہ اس کو خود کرنا یہ سنت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو سکھایا کرتے تھے، تو کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو یہ سکھایا کرتے تھے کہ تم مجھ سے استخارہ کروایا کرو؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو سکھایا کرتے تھے تو اسی لیے سکھایا کرتے تھے کہ تم اس طرح کیا کرو، ٹھیک ہے نا۔ تو دعا آدمی اپنے لیے جس عاجزی اور جس درماندگی کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے خود مانگ سکتا ہے، اس طرح کوئی دوسرا نہیں مانگ سکتا، کیونکہ درد اور تکلیف آپ کو ہے۔ آپ جو اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں گے وہ دوسرا نہیں مانگ سکتا۔ اور پھر خاص طور پر جو مارکیٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں، جنہوں نے مطب کھولے ہوئے ہیں، جنہوں نے بینر لگائے ہوئے ہیں کہ ہم سے استخارہ کروائیں، وہ ان سے تو آپ بالکل یعنی بے نیاز ہو جائیں۔ وہ تو ان کا تو محض مقصد ہی یہی ہے کہ آپ سے پیسے بٹورنا یا آپ کے سامنے اپنی دھاگ بٹھانا، اپنے ساتھ جو ہے وہ اپنے اس طرح تعلقات بنانا۔ ان سے تو مطلب کوئی استخارہ کروانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ہاں کوئی اللہ کا نیک بندہ ہے، کوئی جو ہے قرآن و حدیث کا ماہر ہے، کوئی جو ہے وہ آپ کی مسجد کا امام ہے، اللہ والا ہے، نماز پڑھاتا ہے آپ کو، کوئی عالم دین ہے، اور وہ نہیں کہتا، اس نے کوئی بینر نہیں لگایا ہوا، اس نے کوئی مطب نہیں کھولا ہوا، آپ سمجھتے ہیں اللہ کا بندہ ہے، نیک ہے، آپ کے والد صاحب ہیں، آپ کی والدہ ہیں، ٹھیک ہے، آپ کے بزرگ ہیں گھروں میں، آپ کے بڑے ہیں، آپ ان سے کہتے ہیں تو وہ آپ کے لیے دعا کرتے ہیں، تو بہت اچھی بات ہے۔ لیکن جہاں تک تعلق ہے استخارے کا چونکہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو سکھایا کرتے تھے، اور ہمیں صحابہ کرام کی سیرت سے اور حضور علیہ السلام کی سیرت سے اور احادیث سے یہ پتہ چلتا ہے، اس کا پورا ایک طریقہ ہمارے سامنے آتا ہے، ایک دعا ہمیں سکھائی گئی ہے، اللہم انی استخیرک بعلمک الی آخرہ، پوری ایک دعا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ دعا اور یہ طریقہ اس لیے ہمیں سکھایا گیا ہے کہ ہم اس طرح کریں، ٹھیک ہے نا۔ اور استخارہ کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ 2 رکعت نماز آپ نفل پڑھیں، ٹھیک ہے، اور 2 رکعت نماز نفل پڑھنے کے بعد آپ یہ دعا پڑھیں جو حدیث کے اندر مذکور ہے، اللہم انی استخیرک بعلمک الی آخرہ، پوری ایک دعا ہے، آپ سرچ کر لیں نیٹ پر، کتابوں میں مل جائے گی، مسنون اذکار کی کتابیں جو ہوتی ہیں ان میں مل جائے گی۔ اس دعا کو آپ پڑھیں، اور دعا پڑھنے کے بعد پھر اس معاملے کی چونکہ آپ نے اللہ سے خیر طلب کر لی، اللہ سے خیر کو مانگ لیا، 1 دن کریں، 2 دن کریں، 3 دن کریں، جتنا آپ کو توفیق ملتی ہے آپ کریں، اور اس کے بعد
جو آپ کے دل میں آئے، یعنی جس طرف آپ کا دل مائل ہو وہ کام کر لیں۔ اس میں یاد رکھیں استخارے میں کوئی غیب کی خبروں کا نہیں پتہ چلتا۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ استخارہ کوئی غیب کی خبریں معلوم کرنے کی چیز ہے۔ مجھے بھی میسج آتے رہتے ہیں جی آپ استخارہ کر کے بتائیں مجھے کیا ہے۔ یہ یعنی بڑی عجیب بات ہوتی ہے کہ آپ استخارہ کر کے بتائیں مجھے کیا ہے۔ بھائی میں کیسے بتا سکتا ہوں، میں کوئی غیب دان ہوں؟ تو لوگوں نے استخارے کو، بعض لوگوں نے مشورہ سمجھ لیا ہے، بعض لوگوں نے استخارے کو حساب کتاب سمجھ لیا ہے، بعض لوگوں نے استخارے کو غیب کی خبریں معلوم کرنے کا ذریعہ سمجھ لیا ہے، بعض لوگوں نے استخارے کو ایک ٹیسٹ سمجھ لیا ہے کہ جس طرح ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، لیبارٹری میں جاتے ہیں اور اسے کہتے ہیں میرا ٹیسٹ کرو مجھے کیا ہے، وہ خون نکالتا ہے اور رزلٹ آتا ہے کہ اتنا شوگر ہے، اتنا بلڈ پریشر، اتنا یورک ایسڈ ہے، فلاں فلاں ہے، ٹھیک ہے نا، حالانکہ آپ نے نہیں بتایا لیکن خون کے رزلٹ سے پتہ لگ۔ لوگوں نے استخارے کو بھی اس طرح کی چیز سمجھ لی ہے۔ لوگ کہتے ہیں جی میرا نام یہ ہے، میری والدہ کا نام یہ، آپ ذرا استخارہ کر کے بتاؤ میرا کیا مسئلہ ہے، مجھے کیا ہے۔ تو یہ ایک بالکل غلط مفہوم ہے اور غلط، ظاہر بات ہے اس میں عوام کا قصور نہیں ہے، اس میں ان جیلی پیروں کا اور جیلی عاملوں کا اور جادوگروں کا اصل مقام ہے کہ جنہوں نے دین کے نام پر، جو ظاہر ہے دین کو ریپرزینٹ کرتے تھے، ان کا چہرہ دین والا ہے، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ عالم دین ہے، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مفتی ہیں، اور وہ پھر ایک غلط تصور دین کا لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں، تو لوگ ظاہر ہے پھر اس طرح کا ان کا تصور بن جاتا ہے۔ اب لوگوں نے استخارے کو جو حساب کرنے کی چیزیں اور غیب جاننے کی چیز سمجھ لیا ہے، اس کی وجہ عوام نہیں ہے، بلکہ عوام کو یہ تصور ایسے جاہل لوگوں نے اور جیلی پیروں نے دیا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو استخارہ 2 رکعت نماز نفل پڑھ کے استخارے کی دعا پڑھ کے اللہ سے مانگیں۔ اس میں یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کو خواب آئے گی، کوئی اس کا مطلب یہ چیز ذہن سے نکال دیں کوئی خواب آئے گی اور خواب کے نتیجے میں اگر آئے گی تو آپ کو کیا پتہ ہے خواب استخارے کی وجہ سے آئی ہے، کوئی اللہ کی طرف سے اشارہ ہے، یا اس دن آپ نے گوبھی کھائی ہوئی تھی یا دال کھائی ہوئی تھی، اس کی گیس آپ کے دماغ کو چڑھ گئی تھی۔ اب یہ خواب کا تو اس طرح تو نہیں پتہ چلتا، ٹھیک ہے، اور نہ ہی کوئی خواب کے جو ہے وہ تعبیر بتانے والے کوئی ماہرین اتنے موجود ہیں کہ جو آپ کو بالکل ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ یا حضرت یوسف علیہ السلام کی طرح بالکل صحیح تعبیر آپ کو بتا دیں گے، ٹھیک ہے نا۔ اس لیے خوابوں کے پیچھے نہ پڑیں۔ آپ نے استخارہ کر لیا، آپ نے دعا مانگ لی، 3 دن کریں، 5 دن کریں، جتنا آپ کو توفیق آپ کریں، بلکہ آپ ہر فرض نماز کے بعد یہ دعا پڑھ لیا کریں اور اس کے بعد معاملے کو اللہ کے سپرد کر دیں۔ جس طرف آپ کا دل مائل ہو وہ کام کر لیں۔ اگر وہ کام آپ کے حق میں بہتر ہوا تو اللہ تعالیٰ اس کو کر دے گا، اگر آپ کے حق میں بہتر نہ ہوا تو اللہ تعالیٰ کوئی رکاوٹ ڈال دے گا، بس بات ختم۔ اتنی سی چیز ہے استخارہ۔ لیکن ہمارے معاشرے میں استخارے کے جو غلط طریقے مروج ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ بعض لوگوں نے استخارے کو مشورہ قرار دے کر اس کی وہ ساری احادیث وہ آیتیں مشورے والی اس پر فٹ کر رہے ہیں۔ بعض لوگوں نے استخارے کو غیب جاننے کا ذریعہ بنا دیا ہے اور حساب کرنے کا، کتاب کرنے کا۔ بعض لوگوں نے من گھڑت قسم کے استخارے ایجاد کر لیے کہ تسبیح پر استخارہ کرنا، فلاں فلاں لوگ آتے ہیں جی میرا مسئلہ، تو وہ جی آنکھیں بند کر کے جی تسبیح گھماتے ہیں جی اور 2 منٹ میں جی آپ جی کا استخارہ ہو گیا، جی آپ یہ کریں وہ کریں، یعنی وہ خدا بن کے بیٹھ گئے ہیں۔ ایسے باتیں کرتے ہیں اور ان کا ایسا انداز ہوتا ہے کہ جیسے یہ دنیا کی کائنات کی ہر چیز جانتے ہیں، اور اتنے یقین کے ساتھ ایسے رائے دیتے ہوتے ہیں کہ آدمی کہتا ہے بس ہر چیز کا علم اور ہر غیب کا علم، اس کائنات کا سارا علم ان کے پاس ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب آخری چیز کی طرف آتے ہیں کہ استخارہ کا ایک مختصر یعنی عمل جو ہے وہ بھی علماء کرام نے بیان کیا ہے، اور احادیث سے یہ دعائیں ہمیں منقول ملتی ہیں کہ بعض اوقات آدمی کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا ہے کہ وہ 3 دن استخارہ کرے، 5 دن کرے، فوری استخارہ کرنا ہوتا ہے۔ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور بیٹھے بیٹھے کسی نے کوئی چیز، کوئی رائے مانگی یا کوئی سوال کیا اور کہا کہ بتاؤ ہاں نہ کا جواب دو یا یہ وہ، اب یہ 2 منٹ کے اندر آپ نے جواب دینا ہے، تو آپ ظاہر بات ہے آپ یہاں پر بھی اللہ سے، چونکہ آپ کا تعلق اگر اللہ سے ہے، آپ کا تعلق کسی عاملی سے نہیں، آپ کا تعلق کسی جادوگر سے نہیں، آپ کا تعلق کسی پرچی پر نہیں ہے، آپ کا بھروسہ اور توکل اللہ کی ذات پر ہے، تو 2 منٹ کا آپ کے پاس ٹائم ہے، 1 منٹ کا آپ کے پاس ٹائم ہے۔ بندہ کھڑا کہتا ہے مجھے بتاؤ ہاں کرو یا نہ کرو، یہ کرو یا وہ کرو، فوری طور پر، تو اس 2 منٹ کے اندر اندر بھی آپ استخارہ کر سکتے ہیں۔ اس کی بھی دعائیں ہمیں ملتی ہیں، اور وہ 2-3 الفاظ ہیں، 2-3 دعائیں ہیں۔ آپ بیٹھے بیٹھے جتنی دفعہ آپ کو ٹائم ملے، 1 منٹ کا، 2 منٹ کا، اس میں آپ جو ہے انتہائی توجہ اللہ کی طرف کر کے، اللہ کی طرف پورا دھیان کر کے ان دعاؤں کو پڑھیں۔ اللہم اغفر لی واختر لی، اللہم اغفر لی واختر لی، اللہم اغفر لی واختر لی۔ اور دوسری دعا ہے اللہم الہمنی رشدی، اللہم الہمنی رشدی، اللہم الہمنی رشدی۔ اور تیسری دعا ہے اللہم اہدنی وسددنی، اللہم اہدنی وسددنی، اللہم اہدنی، اللہم اہدنی وسددنی۔ یہ 2-3 دعائیں ہیں، جتنی دفعہ آپ کو ٹائم ملے ان کو پڑھیں،
پوری طرح اللہ کی طرف بھروسہ کر کے اور پھر اللہ پر توکل کر کے ایک فیصلہ آپ کر لیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس میں خیر طلب کریں گے، کیونکہ آپ نے استخارہ یعنی اللہ سے خیر طلب کی ہے۔ تو امید ہے کہ استخارے کے حوالے سے جو چیز میں آپ کو سمجھانا چاہتا تھا وہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔